जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सच क्या। मैं हूं अदनान खान। आज हमें पाकिस्तान से एक बड़े ही अहम गेस्ट जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। इन्होंने बड़ी अहम पोजीशनों पे काम किया है। ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और सिविल ब्यूरोक्रेसी दोनों को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। ये साबिक सेक्रेटरी डिफेंस भी हैं। तो आइए हम वक्त ज़ाया किए बगैर जनरल साहब से बात करते हैं। जनरल साहब, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी वालेकुम, मच। खैरियत से हैं आप? जी थैंक यू, हम ओके। चलिए, जनरल साहब, हम चूँकि पाकिस्तान में बड़ी जो सिचुएशन है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव और फ्रजाइल होती है हर वक्त ही, लेकिन इस वक्त तो कुछ ज़्यादा ही है। आपने मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में भी काम किया है, सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत अच्छी तरह काम किया। आप दोनों को मिजाज को भी समझते हैं कि इनसे काम कैसे लेते हैं, ये काम करते कैसे हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है उसमें दोनों ब्यूरोक्रेसीज का कितना अमल दखल है, वो उसमें क्या बेहतरी कर सकती है? जी देखिए, असल में अगर तो कोई 19-20 का फ़र्क हो तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो कोई ना कोई फ़र्क डाल देती है। जी, कोई मफ़ाहमत की फ़ज़ा पैदा हो जाती है, जी, जी, या कोई और सबील निकल आती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सियासी कड़वाहट है वो इतनी हम्म, गहरी है और इतनी ज़्यादा है कि मुझे नहीं मालूम कि ब्यूरोक्रेसी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। अलबत्ता इतना मुझे पता है कि अगर ये ब्यूरोक्रेसी चाहे या एस्टेब्लिशमेंट, अगर मैं उसको इस्तेमाल करूं जी, 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 कि एस्टैब्लिशमेंट। वो पीडीएम को भी मजबूर कर सकती है, कह सकती है कि जी हम इंतखाबात को देखें। बात ये सीधी सी, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस वक्त मुल्क की नंबर 1 रिक्वायरमेंट है। और ठीक। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कोई इम्कान नहीं है जब तक कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती। ये जो कुछ लोगों का ख्याल है ना कि जी के पहले हम ये थोड़ा ठीक कर लें, फिर हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। पहले ठीक। पॉलिटिकली स्टेबल जब नजर आएगा मार्केट को और इन्वेस्टर्स को और बाकी जो रेटिंग वाले लोग हैं कि आईएमएफ और सब लोग, कि जी अब मोदी। ये जो सेटअप आया है ये स्टेबल है, इसके आगे जो इम्कानात है वो नजर आ रहे हैं और फ्यूचर जो है वो उसका एक लकीर खींची जा सकती है, तब जाके ये मामला ठीक होंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब तो सबकी ये कोशिश होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी चाहे मिलिट्री हो चाहे सिविल सिविल। ब्यूरोक्रेसी हो, एस्टेब्लिशमेंट के दूसरे हिस्से भी उसमें मैं शामिल कर लूंगा जैसे जुडिशरी है, कि वो दोनों के साथ ये बात करें कि भाई देखो, पाकिस्तान की खातिर अगर आपने कुछ करना है तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। और फिर वो चेक कर लिया जाए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लाई जा सकती। मेरी नज़र में, मैं कोई बहुत वो पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, जब तक आप जी, फौरी तौर पे कोई इंतखाबात का ऐलान नहीं कर देते या इंतखाबात का इंडिया नहीं दे देते, उस वक्त हम्म, तक फिलहाल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कोई इम्कान नहीं। ठीक। अच्छा जी, आपने एक वेटरन जो है, रिटायर्ड सिविल सॉरी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर जो हैं, उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई है। आप गालिबन उनके बानियों में से हैं और वो बड़ी ज़ोर शोर से काम कर रही है। उसके बड़े इजलास होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं। उसको जनरल यासीन और जनरल अली कुली खान जैसे बड़े जर्नलों ने, बड़े अफसरों ने भी काम कर लिया। मेरे जो दूसरे लोग हैं वो भी बड़े अहम हैं, उन्होंने बड़े अहम कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं। आप कैसा फील करते हैं कि ये जो इसका रोल क्या होगा फ्यूचर में, या मौजूदा हालात के मुताबिक क्या ये अहम काम कर सकते हैं वेटरन वाले? जबकि ये गुज़श्ता दिनों शायद आपको वहाँ पे प्रेस क्लब में अंदर जाने नहीं दिया, फिर आपको बाहर ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्या रोल आप समझते हैं आपका होगा? जी, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा और वो ये जी, है कि वीओपी वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान एक तंजीम है जी, रिटायर्ड फौजियों की, और सबसे बड़ी तंजीम आज भी जो है वो पेस है, जिसमें पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है। और ये ठीक। अलग अलग है और मैं उनके वीओपी के बानियों में नहीं हूँ, मैं अलबत्ता जी, जी। पेस का हिस्सा हूँ। और पेस में अच्छा। हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपने प्लेटफॉर्म को, जो कि किसी और मकासद के लिए बना हुआ है, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अलबत्ता जो वीओपी है, जो वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम्म, पॉलिटिकल मकासद के लिए। और उसका उन्होंने जो दिया है लॉजिक, वो ठीक है, कोई उसको मान सकता है, कोई नहीं मान सकता, कि चूंकि ये मामला पाकिस्तान का है और जी, उनके नज़र में, और मेरा ख्याल है कि कोई वो ज़्यादा गलत नहीं है।
تو اس لیے ان کا پلیٹ فارم استعمال ہو سکتا ہے. میں ذاتی طور پہ اس چیز کے خلاف ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب بے شک مل کر ریٹائرڈ آفیسر اپنا کوئی بھی بات کہنے کے مجاز بھی ہیں, کہنے کا حق بھی رکھتے ہیں, لیکن اس قسم کا پلیٹ فارم جو کہ ایکچولی ویلفیئر آف ویٹرنز کے لیے بنایا گیا تھا, اس کو بنیاد بنا کر آپ پالیٹکس نہیں کھیل سکتے یا پولیٹیکل بات چیت نہیں کر سکتے. تو نہ میں ان کے بانیوں میں سے ہوں اور نہ میں ان کی اس بات سے متفق ہوں کہ وہ اپنے اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں سیاسی مقاصد کے لیے. جی نہیں, لیکن کوئی تو ان کو رائٹ, جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ ہمیں پورا یہ حق حاصل ہے, رائٹ ہے کہ ہم اپنی بات کریں, سیاسی بات کریں, لیکن اس پلیٹ فارم سے نہ کریں جو ویلفیئر کے لیے بنایا گیا ہے. تو پھر کہاں جا کے بات کریں؟ نہیں دیکھیں, یہ بات کرنے کے بہت طریقے ہیں. فار ایگزامپل جو سینئر آفیسرز ہیں ان کو ایسے نہیں ہے کہ ایکسیس نہیں ہے یا ان کو کوئی بات کرنے نہیں دیتا, کوئی بلاتا نہیں ہے, یا ان سے ہم نے بھی بات کی ہے, میں نے بھی اپنے تئیں جی ایچ کیو تک بات پہنچائی ہے, عمران خان صاحب تک بات پہنچائی ہے, پی ڈی ایم تک بات پہنچائی ہے. تو ہمارے پاس بات کرنے کے ذرائع ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میجورٹی آف جو لوگ ہیں ریٹائرڈ, ان کی شاید یہ سوچ ہو جو کہ وی او پی کے سے آپ کے سامنے آئی ہے, بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ سوچ ہے. وہ سمجھتے ہیں, اور بنیادی طور پہ انہوں نے کیا تقاضا کیا ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا اگر سیاسی یہاں پر اسٹیبلٹی لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جلد از جلد شفاف انتخابات کا انتظام کریں, ورنہ یہ ملک نیچے کی طرف پھسلتا جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم یہ سچویشن ریٹریو نہ کر سکیں. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ لاہور سے مجھے میرے ایک دوست نے خبر دی ہے کہ اس سے پہلے کراچی میں اسٹریٹ کرائمز بہت ہوتے تھے. اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ لاہور میں عام یہ غریب لوگ جو ہیں وہ جو ہی موقع ملتا ہے وہ کسی نہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں, اس کی جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں, چیزیں, یہ چھینا جھپٹی کا عالم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کئی شہروں میں. جی جی, یہ فرسٹریشن ہوتی ہے نا, جب جی ان امپلائمنٹ بڑھ جائے تو پھر فرسٹریشن ہوتی ہے, پھر کرائم میں اضافہ ہوتا ہے. سوسیالوجیکلی یہ ساری چیزیں پرووڈ ہیں. اچھا, آپ نے فرمایا کہ آپ نے تینوں جگہ پہ بات کی, آپ کی بات کس حد تک سنی گئی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں, وہ چونکہ تمام معلومات تو ہمیں ہوتی نہیں ہے, ہم تو جو کچھ اخباروں میں ہے, جو کچھ میڈیا پر ہے وہ سمجھتے ہیں, اسی سے اپنا اخذ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ لگ بھگ آج کل کوئی چیز چھپی رہ نہیں سکتی, ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے. تو مجھے میرا اپنا اندازہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اپنی لانگ مارچ کی ڈیٹ کو تھوڑا مؤخر کر دیا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کی ہے گرینڈ ڈائلاگ کی, گرینڈ ڈائلاگ, گرینڈ ریکنسیلیشن کی. تو وہ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ پس پردہ ایسی موومنٹ ہے جس سے میرا کم از کم یہ اندازہ ہے کہ یہ ایک یا دو ہفتوں کے اندر یا اس کے پہلے ہی کوئی اس قسم کے انتظامات ہوں گے یا اس قسم کے اعلانات ہوں گے جس سے یہ سچویشن کو کنٹرول کیا جا سکے. دو لوگوں کو تو آپ نے بتا دیا کہ آپ سمجھتے ہیں ان کا ریئیکشن بھی آ گیا اس پہ. جو تیسرا اہم کوارٹر ہے جی ایچ کیو میں بھی آپ نے بات کی, وہاں پہ کیا ریئیکشن تھا؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ بھی ان کمیونیکیشن ہے ان دونوں کے ساتھ, اور میری اپنی رائے میں میرے پاس یہ معلومات نہیں ہے, یہ جو دونوں اعلانات ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور پی ڈی ایم کی طرف سے بھی, یہ اسی کمیونیکیشن کی وجہ سے ہے. تو تیسرا فریق جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی بہت ایکٹیولی پاکستان کو برابر اسٹیبلٹی میں لانے کے لیے پوری طرح کوشاں ہے. جنرل صاحب, تینوں لوگ چاہ بھی رہے ہیں, آپ کے بھی اس میں ایفرٹس ہیں, پبلک بھی یہی چاہتی ہے, تو پھر کیوں نہیں معاملات ہو رہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کچھ تاریخوں کا معاملہ ہو سکتا ہے, کچھ کنڈیشنز کا معاملہ ہو سکتا ہے, پری کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ, اور یہ سب کے ذہن میں ہے کہ یہ کون سا وقت تھا یہ توق اپنے گلے میں ڈالنے کا. جب آپ کہہ رہے تھے پی ڈی ایم کے جو جماعتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ خود پی ٹی آئی اپنا اتنا نقصان کر رہی ہے, یہ خود اپنے بوجھ کے نیچے گر پڑیں گے, یہ پیپل پارٹی کا بیان ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو نون لیگ والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا برا پرفارم کر رہے ہیں کہ ان کو بالکل ان کو فارغ کر دیا جائے گا پالیٹکس سے. تو پھر یہ اتنی چھینا جھپٹی اتنی جلدی ہوئی کیوں؟ تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے.
میری نظر میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ فارن پالیسی میں چینج جو آنے کا انڈیا دیا جا رہا تھا. دوسری وجہ جو ہے جو باپ بیٹے کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی تھی اور شاید ان کو جیل کی طرف جانا پڑتا. اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ایک بڑی اپوائنٹمنٹ نومبر میں ہونی ہے یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. تو یہ تین وجوہات جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کی وجہ سے یہ ٹائمنگ جو ہے نا اس طریقے سے ہوئے ہیں, ورنہ تو معاملات چلتے رہتے تو یہ انتخابات ہو جاتے اور جس نے جیتنا تھا جیت جاتا. تو یہ میرا اندازہ ہے. جی نہیں, آپ کا اندازہ بڑا صحیح ہے, تینوں باتیں بڑی ویلڈ آپ نے کی. تو یہ اس کے پیچھے پھر کون تھا؟ کیا امریکن وہ مداخلت کی جو بات ہے وہ ہوئی, یا جی ایچ کیو نے کچھ کام کیا, یہ جو پیچھے آ کے سپورٹ کرتے ہیں, تگڑا کر دیتے ہیں کہ یا حکومت کو یا اپوزیشن کو, کس نے یہ کام کیا؟ دیکھیں جی, جہاں تک تو وہ بات ہے کہ سازش ہے یا نہیں ہے وہ تو بغیر پراپر جب تک کوئی نہ بنے کمیشن اس کا تو پتہ نہیں چل سکے گا. یہ باتیں ایسی چھوٹی تھوڑی ہوتی ہیں, اور ایسے کسی پر الزام لگا دینا مناسب نہیں ہے کہ جی یہ سازش, کیونکہ ایسے خدا نہ خواستہ نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑے سیاستدانوں میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو کسی کے ہاتھ میں اس طریقے سے کھیل جائے, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں, اللہ کرے کہ نہ ہو. تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جب ہم نان پولیٹیکل ہو گئے, ہم نے اپنا کسی کی بھی سپورٹ بند کر دی, تو جو آٹومیٹکلی تمام پارٹیاں جو کہ خلاف تھیں عمران خان صاحب کے, اور عمران خان صاحب اپنے جو ساتھی کولیشن پارٹنر تھے ان کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا یا ان کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے تھے, وہ وجوہات بنی ہے. تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ ہاتھ اٹھانے کا یہ نتیجہ ہے, ہاتھ رکھنے کا نتیجہ نہیں ہے. اچھا, جب ہاتھ رکھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ کہ اپوزیشن کو منع کرتے تھے یا حکومت کے لیے کچھ انتظامات کرتے تھے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ تو جو سٹنگ حکومت ہے اسی کی ہیلپ کرتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کا انڈیا بھی دیا گیا, اور آپ اور ہم جانتے بھی ہیں کہ جب بھی مشکل موقع آتا تھا کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے ہیلپ آ جاتی تھی. جب ضرورت ہوتی تھی کسی قانون سازی کی یا کسی چیز کی, تو لوگ جب کچھ جوائن کر لیتے تھے, ووٹ دے دیتے تھے. تو اس قسم کا کوئی معاملہ ہوگا جس کا کہ میں پریوی نہیں ہوں, میں مطلب میرے پاس کوئی ایسے وہ نہیں ہے شواہد جس کا میں کر سکوں, لیکن یہ نظر آ رہا تھا کہ حکومت کو سہارا ملا ہوا ہے. تو جب وہ سہارا ہٹ گیا تو وہ پھر کسی اور کو سہارا دیے بغیر بھی یہ سارے معاملات ایسے ہو سکتے تھے جیسے ہو رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں سہارا صرف ہٹا ہے, دوسری طرف گیا نہیں ہے؟ جی میرا اپنا اندازہ یہی ہے. ادھر نہیں گیا, یہ باقی سارا اپنے طور پہ ہو رہا ہے. جی لیکن اتنا میرا خیال ہے کہ چونکہ اگر وہ, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ہو گئے ہیں نان پولیٹیکل, تو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ نان پولیٹیکل رہیں, ان کو دوبارہ نہ گھسیٹیں, دوبارہ نہ لے کر آئیں. اور یہی وہ ابتدا میرا خیال ان کی طرف سے ہی آتی رہی ہے, دونوں طرف, پی ڈی ایم کی طرف بھی اور پی ٹی آئی کی طرف بھی. پی ٹی آئی نے بہت برا بھلا کہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پرسنالٹیز کو, اور پی ڈی ایم ان کو اپنے ساتھ پیج پر ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اب وہ, تو میرا خیال دونوں کو چاہیے کہ ان کا پیچھا چھوڑیں, وہ ویسے وہ کریں گے کام. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. اگر وہ دونوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں, دونوں میں ڈائلاگ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, دونوں کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کیا کیا کام کرنے ضروری ہے, دس از اوکے. لیکن جب آپ کسی کی سائیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ غیر مناسب ہے. سائیڈ ان دا سینس کہ آپ فزیکلی کسی کے لیے انتظام کریں, چاہے وہ ووٹوں کا ہو چاہے وہ لوگوں کا ہو. تو میرا خیال اس سے اگر فوج پیچھے ہٹی ہے تو بڑی خوش آئند بات ہے, ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایسا ہی رہے. لیکن چونکہ لوگوں کو عادت نہیں ہے اور لوگوں کو اعتبار نہیں ہے, اس لیے بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی اب کیا وہ ادھر سے ادھر ہو گئے ہیں یا ادھر سے ادھر ہو گئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی فوج پہ یا جنرل باجوہ پہ بڑی تنقید کر رہی ہے, ماضی میں پی ڈی ایم والے جو اسپیشلی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی ان کے اوپر بڑی سخت زبان استعمال کرتے رہے ہیں. تو کیا فوج نے سیکھا کہ اگر ہم ایک کو سپورٹ کرتے ہیں دوسرے کو نہیں کرتے تو وہ ہمیں گالیاں دینے پہ آ جاتا ہے, تو لیٹس ہم ایک لائن ڈرا کرتے ہیں کہ ہم اس میں انٹرفیئرنس ہی نہیں کریں گے, اور اس پہ ہی عمل ہو رہا ہے؟ جی میرا خیال ہے اسی پہ عمل ہو رہا ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور میرا خیال ہے کہ یہ بات درست بھی ہے کہ اتنی دیر تک جب آپ کا ایک رول رہا ہو اور آپ نکلنے کی کوشش کریں تو ایک تو ویکیوم پیدا ہوتا ہے,
اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا لوگوں کو اعتبار نہیں آتا، لوگوں کو عادت نہیں ہوتی، وہ پھر جی چاہتے ہیں کہ جی کوئی ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں چلائے. تو یہ وہ معاملہ ہے. لیکن اب چونکہ دیکھ لیا ہوگا پبلک نے بھی، اور آپ نے بھی دیکھ لیا، ہم نے بھی دیکھ لیا کہ اس طریقے سے جب ان دونوں کو یا کوئی بھی ایسی پولیٹیکل فورسز جب ان میں بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے، تو جب تک کوئی بیرونی ان کو مدد کے طور پہ ان کو اکٹھا بٹھایا نہ جائے، مجبور نہ کیا جائے، ان کو کہا نہ جائے کہ اب یہ کریں، پھر یہ کام ہوتا نہیں ہے. لیکن اس کو پھر لوگ کہیں گے جی کہ پھر فوج آ گئی. تو فوج کا میرے خیال اتنا رول، اور جوڈیشری کا بھی اتنا رول مناسب ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے کہ دونوں کو قریب لے کر آئیں، دونوں کو بٹھائیں، چاہے دونوں میں شٹل ڈپلومیسی کرنی پڑے کریں، اور ان کو کہیں کہ جی آپ یہ جو ہے نا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہوگی، ورنہ ملک جو ہے نا بہت ہی خطرناک ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے اکنامیکلی، اور لوگوں کے درمیان آپس میں تناؤ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، غصے بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو اس قسم کا ماحول کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. تو دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ فوری طور پہ انتخابات کرائے جائیں جو شفاف ہوں اور سب اس کو مانیں. پہلے سے ان کو کہیں جی آپ مانیں گے انتخابات اگر کروائے جائیں تب انتخابات کرائے جائیں گے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے جس پر غور جی کیا جا سکتا ہے کہ انتخابات کا ماحول ہی نہیں ہے، آپ انتخابات کرائیں گے تو اور تلخی بڑھے گی. تو جس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا جائے جس کو مانے دونوں سائڈیں، اور سپریم کورٹ سے اس کی اجازت لی جائے کہ جب تک یہ کڑواہٹ کم ہوتی ہے جس میں سال، 1.5 سال، 2 سال لگ سکتے ہیں، اس وقت تک کوئی ایسا سیٹ اپ آ جائے جو ایک سٹیبلٹی لے کر آئے، اور اس سے ملک جو ہے نا آگے چلنا شروع ہو جائے. اور جتنی ریفارمز چاہیے وہ کر لیں، اور وہ ایسے لوگ ہوں تینوں، چاروں، پانچوں پارٹیوں میں سے اچھے اچھے لوگوں کا ملا کر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا لیں جو کہ پروفیشنلز ہوں، جو اپنا کام سمجھتے ہوں، اور کچھ دیر کے لیے ملک کو ٹھنڈا ہونے کی اجازت دی جائے. نہیں، کیوں نہ سیاستدان خود یہ کام کریں، عوام سلیکٹ کریں جس کو کرتے ہیں، الیکٹ کریں اور جا کے وہ اپنا کام کریں. آپ ایسا جی انوائرمنٹ کیوں نہیں یہ کریٹ کرتے جنرل صاحب کہ الیکشن ہی ایسے کرائے جائیں کہ اس کے اوپر سب کی سٹیمپ ہو جائے کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے، ہم اس کو مانیں گے. ہاں جی، وہ میں تو کہہ رہا ہوں، میں نے تو آپ کو 2 آپشن بتائے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں ایک وہ ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جی یہ چلے گا نہیں کیونکہ کوئی مانے گا نہیں، اتنا نہیں، اس سے وہ پہلے کریں گے یہ دھاندلی کے کام الزامات لگیں گے. اور اس کے تو لیے ضروری ہے کہ بٹھا کر ان کو کہا جائے اس طریقے سے الیکشن ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی نہیں مانتی اس الیکشن کمیشن کو، تو پھر جی انتخابات تو الیکشن کمیشن نہیں کرانے ہیں، تو تو پھر وہ ایسے انتظام آگے کریں کیسے کہ آئیں وہ گے؟ کسی اور پہ مان جائیں، جس پہ دونوں جی مانتے ہیں وہ الیکشن کمشنر لے آئیں. ہاں، یہی میں کہہ رہا ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو دونوں مانتے ہیں وہ اگر الیکشن کمیشن لے اگر آئے. وہ لیکن کنٹروورشل یہ ہو کچھ گئی باتیں ایسی ہیں نا جن سے پاکستان کی جان چھڑانی مشکل ہے. میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. وہ جی اب جی جی ٹھیک ہے، فرمائیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کے تھرو ہی ہو جائے گا، ہاں دوبارہ جی دوبارہ الیکشن. نمبر 1، آپ ان خاندانوں سے جب تک پیچھا نہیں چھڑائیں گے جو کہ آپ کے اوپر آ کے جس کو کہتے ہیں جونکوں کی طرح لپٹ گئے ہیں اور آپ کا خون چوس رہے ہیں، باری باری جی انہوں نے لگا رکھی ہے کہ اب تمہاری باری اور اب میری باری. جب تک یہ خاندان ہے، جب تک ان کے بچے ہیں، کسی بھلائی کی امید نہیں ہے. دوسری بات، یہ جو ڈائریکٹ انٹری شروع کی ہے، لیٹرل انٹری جوڈیشری میں، اس نے جوڈیشری کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. جب تک آپ جوڈیشری کا پراپر کارڈر نیچے سے پراپر سلیکٹڈ لوگ امتحانات دے کر جوڈیشری میں کا حصہ نہیں بنیں گے، اس وقت تک یہ خرابی دور نہیں ہو سکتی. تیسری بات، تمام جی انسٹیٹیوشنز کو چاہیے کہ اپنے اپنے دائرے میں رہیں، اور ایک وہ جو بات ہو رہی ہے نا گرینڈ ڈائلاگ کی، میں اس کے انگریڈینٹس جی آپ جی کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اپنے اپنے دائرے میں رہیں، ایک دوسرے کے معاملات میں نہ کریں. ایگزیکٹو کسی کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، جوڈیشری اس کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے، حکومت کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اور ایک چوتھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ پر بھی لاگو ہوتی ہے، جی میڈیا اس بات پر مصر نہ ہو کہ ہم جو مرضی کہیں، ہم مادر پدر آزاد ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. اگر آپ نے غلط یقین بات کہی ہے، اگر وہ بات جھوٹی ثابت ہو گئی ہے تو آپ کو اس کی سزا دی جائے گی. یہ 4-5 باتیں ہو جائیں اور ملک کو آپ چھوٹے صوبوں میں ایڈمنسٹریٹولی چھوٹے صوبوں میں ڈیوائیڈ کر دیں اور اس کو آگے چلائیں تو تب ملک صحیح طریقے سے چلے گا. اب یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں، یہ الیکشن کے ذریعے آپ اچیو کر لیتے ہیں، بار بار الیکشن کے ذریعے، اس میں ٹائم لگے گا، یا ایک لمبے کیئر ٹیکر ارینجمنٹ سے آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں. اور یہ باتیں ڈیسائیڈ ہو جانی چاہیے، یہ جو نیشنل گرینڈ ریکنسیلیشن یا ڈائلاگ ہے. دیکھیں ڈائیلاگ جو ہے جنرل صاحب، اس میں پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے ڈائیلاگ کس بات پہ؟ آپ این آر او مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 ہمارے اوپر سیاسی کیس ہیں، جھوٹے کیس ہیں. ان کا جو ڈفرنس بہت زیادہ ہے. اور پھر جو
डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है दोनों के दरमियान, उसको कैसे आप ठीक करेंगे? देखिए यही जब आप ग्रैंड, इसका नाम क्यों है, वरना तो नॉर्मल डायलॉग नाम होता है ना, जब आप कहते हैं ग्रैंड रिकंसिलिएशन, ग्रैंड डायलॉग, तो उसका यही मतलब होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि खलीज जब बहुत बड़ी है तो इसको किसी तरीके से इसके ऊपर पुल तो बांधना है, और आप मुल्क को तो नहीं तबाह कर सकते अपनी सोच के मुताबिक कि अगर एक की ये सोच है और दूसरे की ये सोच है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो हायर जुडिशरी है इस वक्त, उनका रोल, और जो आर्मी चीफ है उनका रोल बहुत अहम है, और वो अभी पीछे बैठकर खड़े होकर ये सब कुछ देख नहीं सकते इस तमाशे को, और वो देख भी नहीं रहे, ये भी मुझे मालूम है। उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना इस तरीके से मुल्क जो है ज्यादा देर इन तमाम चीजों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जी, डू यू थिंक कि आर्मी चीफ एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और कोई एक आध और बंदा, मे बी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बैठ के कोई फैसला कर लें, फिर इनको उसके ऊपर कहें कि आपको ये यू हैव टू एग्री विद दिस? जी वो तो नहीं, वो तो कन्विंस करना पड़ेगा, इसलिए कि अवाम तो इन्हीं के साथ है ना। अवाम की आपको पता है कि जिस तरीके से आपने जलसे दोनों देखे होंगे, मैं किसी की साइड नहीं लेता, इसलिए मैं नहीं मैं नहीं कहता कि किसके पीछे लोग ज्यादा हैं, वो लेकिन लोग देख रहे हैं कि जहां लोग भी हैं लोग हैं दोनों के तो पीछे। लोग बहुत जी। ज्यादा हैं। तो अवाम, गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट, ये जी। एक ट्रायो है, एक ट्रायंगल है, और अवाम इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब नहीं है। जब पहले अवाम और इस्टेब्लिशमेंट करीब होते थे तो इस किस्म का दबाव डाल सकते थे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अब तो रिकंसिलेशन की बात है, अब तो उनको आप अपील कर सकते हैं उनकी गुड सेंस को, और मेरा ख्याल है कि तमाम पार्टियों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो रिस्पॉन्ड करेंगे अगर आप कोई अच्छी लॉजिकल चीज पेश करें या कोई ऐसी प्रपोजल दें जिसमें पाकिस्तान का फायदा हो। ठीक। अच्छा जनरल साहब, आपने जो कि आर्मी में सारी उम्र काम किया है, बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक वो छोटी सी लड़की ईमान मज़ारी, उसने कोई बातें की, गलत बातें की, नहीं करनी चाहिए थी, आर्मी चीफ का नाम नहीं लेना चाहिए था उसको भी, डायरेक्ट आर्मी ने उसके ऊपर एफआईआर काटी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ। इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान की आर्मी पे, उसका इमेज कैसे ये आप? देखिए सही बात है, ये मैं इसको अगर एक सिंपल लफ्ज कहूँ तो मैं कहूँ कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। और अगर आपने किसी के खिलाफ एफआईआर काटनी भी थी तो आपको कोई आपने बेहतर टारगेट तलाश करना चाहिए था। आपने बदतरीन जो हो सकता था काम वो किया है, और उसका नतीजा भी आपने देख लिया, फौरी तौर पे उनको बेल भी मिल गई, और जितना इस केस को ये आगे बढ़ाएंगे उतना इसमें धंसते चले जाएंगे। जितनी जल्दी वो एफआईआर को खत्म करें उतना अच्छा है। किसने नहीं कहा, आप बताए ना नान साहब, क्या आपको नहीं पता कि जरदारी साहब ने क्या कहा है? क्या आपको नहीं पता कि जी। नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है? क्या आपको नहीं जी। पता कि हामिद मीर साहब ने क्या कहा है? और जी हाँ। कितने लोग हैं, अभी एक कोई कुछ बार नो, फौजी जो है एक वो बार। क्या कह रहे हैं। तो बात हम्म। यह है कि आपको एफआईआर काटने की अगर कोई, और मैं आपको बताऊं ये किसी ने मिसगाइड किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो वॉर है, फिफ्थ जनरेशन, फौज को ख्याल रखना चाहिए कि उनके ज़हन भी इससे मुतासर हो जाते हैं। तो ये हम्म। गुस्से का इजहार करना और उस गुस्से में काम करना, इस किस्म के या और भी जो कुछ बातें आ रही हैं, इससे परहेज करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। ये चीजें काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, ये फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाती हैं। तो आपने किसी क्वार्टर पे बात की इसके बारे में कि आपने क्या किया, इसको ख़त्म करें या कुछ? जी बिल्कुल की है। बस आप ये मेरे बारे में एक चीज का पक्का ख्याल रखें कि जो मेरे दिल में आता है वो मैं हम्म। पहुंचाता जरूर हूँ। इसलिए तो आपको हम इंटरव्यू कर रहे हैं सर, वरना तो जी हमें तो बहुत जरूरत बहुत नहीं शुक्रिया, थी। बहुत शुक्रिया। इसलिए तो कर रहे हैं। तो फिर आपने कोई बात की है तो क्या जवाब आया उनका? जी मेरा ख्याल है कि वो ऐसा ऐसा फिर इन चीज़ों का होता है ना, क्योंकि फौरी तौर पे अगर एक दफ़ा एफआईआर हुई है, अगले दिन वो वापस कर लें तो फिर वो उसके और भी मुज़म्मरात हैं। वो कोई। तो मेरा अपना ख्याल है कि अब वो वहाँ से बेल उनको मिल गई है, और हम्म। पकड़ उनको कोई सकता नहीं है। वो पहले भी काफ़ी तल्ख बातें करती रही हैं, अब मज़ीद तल्खी हम्म। पैदा हो जाएगी, तो इससे खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस किस्म के काम का नतीजा जो है अच्छा निकलता है या मज़ीद नेगेटिव निकलता है। जी ठीक। चलिए जनरल साहब, थोड़ा सा अब हम इंटरनेशनल सिनेरियो पे चलते हैं। पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई पोजीशन है बड़ी इम्पोर्टेंट है दुनिया के लिए। गेटवे है टू चाइना, सेंट्रल एशिया, सी के लिए भी बड़ी आइडियल सिचुएशन है। और पाकिस्तान जो है उसके लिए तीन चॉइसेस हैं, दो या तीसरी तो एडिशन उसमें आ जाएगी, अमेरिका, चाइना, रशिया। तो पाकिस्तान को किस तरफ जाना चाहिए? लेट मी जस्ट फ्रेज द क्वेश्चन।
یہاں پہ ہم جی ملتے جی رہتے ہیں، میرے چائنیز دوست کچھ جرنلسٹ سرکلز ہیں، وہ یہ بات پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیا کرے گا، کیا چائنا کو ناراض کر کے 7 سمندر دور امریکہ سے دوستی کرے گا، ہر وقت ان کی طرف دیکھے گا، چائنیز کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو کیسے ٹیکل کریں گے، اور چائنا جو ہے وہ ہر وقت پاکستان کے ساتھ رہا ہے، لیکن چائنا کو یہ ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ میرے دوست ہیں جو جرنلسٹ ہیں چائنیز، وہ پوچھتے ہیں یہ باتیں، اس پہ ذرا آپ ہمیں روشنی ڈالیے کہ کیا کرنا کیا جی چاہیے پاکستان۔ میں جو اپنا جو میرے ذہن جو میرا انالیسز آپ کے میں گوش گزار کر دیتا ہوں آپ جی کے ناظرین کے لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک چینج آ رہی ہے، بڑی چینج آ رہی ہے۔ آپ نے جیسے کہا کہ یونیپولرٹی ختم ہو رہی ہے، اور بلکہ یونیپولرٹی کو باضابطہ طور پہ چیلنج کر دیا گیا ہے۔ جب پوٹن اور چین کے صدر نے مل کر یہ ایک اعلان کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، جہاں تک ہو سکا بات کو جی آگے بڑھائیں گے، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اور ملکوں نے ڈالر کی ہیجمنی کو چیلنج کیا ہے، اور ابھی ٹریڈ اور کرنسیوں میں ہونے کی بات چیت شروع وہ ہو گئی ہے۔ جی تو جی جی یہ وہ ایک بڑا بڑا چیلنج ہے جو ہو رہا ہے پاکستان ہوں کے لیے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو چینج ہے اس کے آنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے، اور پاکستان کے مسائل امیجیٹ قسم کے ہیں۔ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہے وہ ویسٹ کی طرف ہیں، امریکہ کی طرف ہیں، اور امریکن جو دوست ہیں مڈل ایسٹ کے، وہ پاکستان کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اکنامک کے پوائنٹ آف ویو سے۔ لیکن چین ہمارا بہت درینہ دوست ہے اور قریبی ہمارا ہمسایہ بھی ہے، اور روس اور چین کی آپس میں ایک نیکسس ہے، زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت دو پول ہیں، چین اور ہوں روس ایک پول، جی جی اور امریکہ اور ویسٹ دوسرا پول۔ تو جی جی پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ چین تو یہ کہتا ہے کہ آپ بے شک امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہ کرو، لیکن امریکہ کو یہ چیز قبول نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات چین کے ساتھ ہوں۔ ہماری یہ جو کوشش ہے کہ تعلقات دونوں کے ساتھ رہیں، چین کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ، کافی دیر تک وہ کوشش ہم کرتے رہے، اور بڑی حد تک وہ کامیاب ہوتی بھی۔ اب وہ اس پر ایک ضرب آ کے پڑی ہے۔ میرا ٹائم آ خیال ہے گیا کہ کہ امریکی لابی نے آپ کو دو ٹوک طور پہ آپ سے کہا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ آپ کس طرف ہیں، اور ان کا ہوں پریشر ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہے، جو قرضوں کا اور آئی ایم ایف کا اور ایف اے ٹی ایف کا، کہ پاکستان کی جان نکلی ہوئی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، اور ان کو برملا وہ امریکہ کی طرف ان کا رجحان ہے، اور ان کی سمجھ میں اس وقت کچھ آ نہیں رہا۔ میرے اپنے خیال میں لانگ ٹرم افیلیشن ہماری ہونی چاہیے ایسٹ کی طرف، کیونکہ ایسٹ جاگ رہا ہے اور وہ ہوں ابھر رہا ہے، اور امریکہ فلیٹ ہو رہا ہے۔ ابھی بھی امریکہ سپر پاور ہے اور رہے گا کچھ دیر تک، لیکن اب اس جی کو جی بیلنس کیسے کیا جائے، اس کے لیے بہت زیادہ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے۔ آپ کی گفتگو کا جو انداز ہے وہ اتنا ڈائریکٹ اور کرٹ نہیں ہو سکتا جیسے ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا۔ جب آپ نے ہوں کسی کو نہ بھی کرنی ہو تو اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، جب کسی کو ہاں کرنی ہو تو اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ ہم نہ بھی بڑے برے طریقے سے کرتے ہیں، اور ہاں اس دفعہ جو کی ہے وہ بھی بہت برے طریقے سے کی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس میں بہت مشکل میں ضرور ہے پاکستان، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، کم از کم میرے نہیں ذہن نہیں میں جنرل یہ صاف ظاہر ہے صاحب کہ ون یہ کوشچن ہے پلیز، ایریا جو ہے ساری یہ ان کا ہے، جو کہ ڈپلومیسی والے ہیں۔ فیوچر ہمارا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ، ایسٹ کے ساتھ، سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ، افغانستان، ایران، ترکی، ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں زیادہ لے تو لال سے کام لینے کے بجائے اپنا واضح کر دینا چاہیے ڈائریکشن کہ ہم تو اس طرف جائیں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ اچھا جنرل صاحب، آپ نے کہا ہم نے یس بھی غلط کیا، نو بھی غلط کیا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، جو کہ بالکل ڈپلومیٹک نہیں تھی، جی پھر 12 اپریل کو جنرل باجوہ صاحب نے، جو آرمی چیف ہیں، انہیں رشیا کے لیے جو زبان استعمال کی، آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ سیئنگ دس، کہ انہوں نے ایک طرح کی ننگی گالیاں دی ان کو، تو کیا دونوں ہی غلط تھے؟ بس آپ یوں سمجھیں کہ ایک غلطی سے دوسری غلطی سے بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی۔ جس اچھا، طریقے سے بات کی عمران خان صاحب نے، عمران میں اس کی خان نے تائید نہیں کرتا، میں اس کی تائید جی نہیں کرتا، وہ ایک طرف لڑک گئی بات، تو جنرل ہوں باجوہ نے اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ بس یہ وہ میں دوسری کہہ طرف سکوں چلی گا گئی۔ کہ ایسا ہوا۔ ہاں جی، تو دونوں غلط تھے، طریقہ کار میرا خیال دونوں ہی کا غلط تھا، ہونا کیا گفتگو کا چاہیے تھا آپ انداز کے دونوں خیال کو میں؟ ہی کا غلط تھا۔ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟
میرے خیال میں دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کہتے کہ آپ نے پہلی بات تو وہ کہتے کہ ابھی تک تو چونکہ ہم سے کسی نے مانگے ہی نہیں ہے بیسز، جب مانگیں گے تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے، کیونکہ اس نے ایک سوال کیا تھا جو کہ ایک ایک ہائپوتھیٹیکل انٹرویو تھا نا۔ کویشچن تھا کہ اگر وہ ایسے کریں تو، اور دوسری بات یہ کہ اگر مانگتے وہ تو ہمیں کہنا چاہیے تھا ہم اپنی پارلیمنٹ سے پوچھیں گے، ہم اس کو کنسیڈر کریں گے، ہم اپنے دوستوں سے مشورہ کریں گے، یہ اس کا بھی مطلب تقریباً نہ ہی تھا۔ لیکن آپ جی جی دیکھیں کہ اب جو میں بات کر رہا ہوں وہ کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ٹھیک، تو اب کیا انہوں نے مانگ لی اڈے یا ابھی نہیں مانگ لی؟ اب تو خیر کچھ پتہ نہیں ہے مجھے، لیکن اندازہ میرا یہ ہے کہ کچھ ایسے انڈیکیشنز ہیں، اڈے تو پاکستان شاید اس لیے نہیں دے پائے گا۔ دیکھیں جو عوام ہوتے ہیں نا کسی بھی ملک کے، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتے ہیں، اور عوام کی نظروں سے چیزیں چھپی نہیں رہ سکتی، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں زیادہ پر تر کوئی اڈا ہو اور پتہ نہ چلے ان کو۔ تو جیسے دو تین چیزوں کا میں ذکر کر دوں کہ اگر آپ کی جو پالیسی ہے، افغان پالیسی ہے، آپ کی جو انڈیا کے ساتھ پالیسی ہے، آپ کی جو اسرائیل کے ساتھ پالیسی ہے، آپ کشمیر کے سلسلے جو ہے، اس میں اگر حکومت کوئی ایسا کام کرنا چاہے جو کہ عوام جس میں ساتھ نہ ہو، وہ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ بھی اڈے شڈے دینے والی بات جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ عوام اتنے اویئر بھی ہیں اور اس وقت اتنے چارج اپ بھی ہیں۔ تو یہ ابھی تک تو نہیں ہو پایا ہوگا، اور اس کے عنقریب کوئی ہونے کی امید بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو جو اسرائیل کا چیپٹر آپ نے بات کر دی کہ اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ایک وفد گیا، ڈیلیگیشن تھا، اس میں یہ تھا، اب دو انہوں نے ڈینائی کیا، لیکن اسرائیل سائڈ سے یہ ہے کہ وہ آیا ہے وفد، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ کیا پاکستان کی حکومت کا اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کا کیا لگ رہا ہے کہ اسرائیل پہ کیا پالیسی اختیار کریں گے؟ لیکن یہ جو پالیسی پاکستان کی اسرائیل کے متعلق، وہ تو یہ سمپل ہے کہ جب تک فلسطین کو ایک مکمل الگ ملک کی حیثیت نہیں دی جاتی، اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن ساتھ جو ٹھیک، دوسرے حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے کہ جو باقی ملک جن کی جنگیں ہوئیں اور جو ان کے بہت مخالف تھے، وہ آہستہ آہستہ اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنے روابط بھی مضبوط کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو ہماری قوم ہے اس کی سوچ پیکولر ہے، اور اس کی سوچ کے لیے یا تو آپ کوئی ہوم ورک کریں، کوئی آپ ایسا کام کریں جس سے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد ہی کوئی اسرائیل کے ساتھ رابطے قائم ہو سکتے ہیں۔ لیکن میرے اپنی رائے میں ان کے ساتھ تلخی کم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ان کو ہم کوئی ایسی دے دیں ایشورنس کہ جی ہم آپ کے خلاف ایسے نہیں ہیں، ہماری پولیٹیکل مخالفت ہے، اور ہمارے ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے کہ جب تک فلسطین کو ایک پراپر مملکت کا درجہ نہیں مل جاتا، الگ کنٹری ہو جاتی، تو یہ ہم آپ کو تسلیم نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ہماری طرف بندوقیں تان لیں یا ہم آپ کی طرف بندوقیں تان لیں۔ آپ الگ ملک ہیں، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے، نہ آپ ہمارے کاموں میں کوئی ٹانگ اڑائیں، نہ ہم اس قسم کا کام کریں گے۔ تو بجائے اس کے کہ ڈر اور خوف کے انڈر ہم کوئی کام کریں کہ جی وہ ان کی موساد جو ہے رو کے ساتھ مل کر اور سی آئی کے ساتھ مل کر یہ کر دے گی وہ کر دے گی، تو ہمارے بھی تو ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کے بجائے ہمیں یہ مفاہمت کر لینی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں بے جا مداخلت نہیں کریں گے۔ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم آپ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ دو ملکوں والا جو فارمولہ ہے وہ مکمل نہ ہو جائے، اور وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک تسلیم کرنے کی بات ہے یا ان کے ساتھ رابطے قائم کرنے کی بات ہے آفیشیل، وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ پاکستانی عوام کنونس نہ ہو کہ یہ ایسا کام کیا جا سکتا ہے۔ نہیں جنرل صاحب، وہ انڈیا کے ساتھ جو ان کی دوستی ہے، جتنا ڈیفینس ان کا کوآپریشن ہے انڈیا کے ساتھ، آپ کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں خواہ مخواہ نہیں الجھنا چاہیے، اور کیسے الجھیں گے؟ نہیں تو وہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ دیکھیں جو جس قسم کے معاہدے کی میں انڈیا دے رہا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نیچے نیچے ہمارے خلاف کام کرتے ہیں آپ بند کر دیں، اور اگر ہمارے طرف سے کچھ اس قسم کا کام ہو رہا ہوگا ہم بند کرتے ہیں۔ لیکن جو پولیٹیکل ہمارا سٹانس ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ تو یہ تلخی کم کی جا سکتی ہے، کڑواہٹ کم کی جا سکتی ہے، دشمنی کم کی جا سکتی ہے، دشمنی ختم بھی کی جا سکتی ہے، لیکن تسلیم کرنے والی بات اور وہ رابطے قائم آفیشیل رابطے قائم کرنے والی بات، وہ ہنوز دور است۔ اچھا، وہ نہیں ہوگا۔ چلیے، آپ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ کو بہتر کیا جا سکتا ہے، دشمنی کم کی جا سکتی ہے، لیکن تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جی انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہے،
ابھی یہ جس دن سے گورنمنٹ آئی ہے یہ اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ ہمیں ٹریڈ شروع کر دینی چاہیے. تو دوسری جو اپوزیشن ہے، جو عوام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو پھر سارا کچھ کر لیں گے. وہ کہتے ہیں کشمیر پہ بات ہی نہ کرو. کیا کرنا چاہیے پاکستان؟ جی دیکھیں، میری رائے یہ ہے کہ جب تک ہم ایک چیز کو نہیں سمجھ لیتے، اور وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، یہ پاکستان کشمیریوں کی مدد نہیں کر رہا. کشمیری پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں، کشمیری ٹھیک. جدوجہد کر رہے ہیں پاکستان کی تکمیل کی. اور ہوں ہوں. اگر وہاں وہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، وہاں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور آپ پھر کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے. اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے یہ کام کبھی بھی نہیں ہونے دے گی، چاہے اس میں ہمیں جتنے بھی لالی پاپ دیے جائیں کہ جی اس سے ہمارا معیشت ٹھیک ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کیونکہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے انسان کی زندگی میں صرف پیدا ہونا، کھانا پینا، شادی کرنا، مر جانا، یہ نہیں آبجیکٹو انسانی زندگی کا. اسی طریقے سے قوموں کی زندگی کا آبجیکٹو صرف یہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی اور یہ سب کچھ ہو جائے گا. ہم ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہیں، ہمارے ایک حصے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، ہماری شہرات کے اوپر انہوں نے پاؤں رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہم لیٹے لیٹے اس کے بوٹ کے نیچے ہم ان کے ساتھ تجارت شروع کر دیں، تو یہ تو ایک پتہ نہیں یہ کیسی سوچ ہے. لیکن وہ جو میں نے بنیادی بات آپ کو کہی نا، اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ کشمیری کوئی اور ہیں اور آپ کچھ اور ہیں، اور آپ جب چاہیں ان کی مدد کریں اور جب چاہیں ان کی مدد نہ کریں، میرے بھائی یہ بات نہیں ہے. کشمیری اپنا خون بہا رہے ہیں پاکستان کی تکمیل کے لیے، تاکہ ان کے پانی چلتے رہیں، تاکہ یہ ملک مکمل ہو، تاکہ جی جی. جو ہماری آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق تمام چیزیں چلیں. تو ان کی اس قربانی کو نظر انداز کر کے آپ اپنے اور کوئی چینل کھول لیں، یہ تو بالکل غلط بات. ٹھیک. تو پاکستان کو اس وقت اکنامکلی آپ کیا سمجھتے ہیں سچویشن ہے کیا کیا کرنا چاہیے؟ پھر میں آپ سے ڈائریکٹ کوسچن بھی کرتا جی جی، میں اس کا جو میں اکانومسٹ نہیں ہوں، میں پولیٹیکل اینالسٹ نہیں ہوں، ہوں. بیسیکلی میں انٹرنیشنل میں بات ریلیشنز کر کا رہا ہوں. جی میں جی. ادنا سا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور صاف ظاہر ہے کہ انالیسس جو ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہوں، اور اکانومی بھی سیکیورٹی کا ایک حصہ ہے، بلکہ بہت بڑا حصہ ہے. جی جی. میرا یہ خیال یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے غریب ملک نہیں ہے. اپنے ٹھیک. زمین کے لحاظ سے، اپنی پیداوار کے لحاظ سے یہاں پر مس مینجمنٹ ضرور ہے. ہمیں غریب کیا گیا ہے، اور یہ کیا ہے آئی ایم ایف نے اور اکنامک ہٹ مینوں نے، جنہوں نے ہمارے غلط طرف پیسے لگوا کر ہمارے اوپر یہ چڑھا کر منوں ٹنوں جو ہے ہمارے اوپر جو بوجھ ہے اس کا، وہ ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں انڈیپینڈنٹ پہلے کر لے، کیونکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی تو آپ جب تک اکنامیکلی سیدھے نہ ہوں آپ کی خارجہ پالیسی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. میں اسے متفق نہیں ہوں. ٹھیک. بہت ساری قوموں نے اپنی حریت کی جنگیں لڑی ہیں جبکہ وہ اتنے امیر نہیں تھے، اور بہت سارے امیر ملک اپنے آپ کو بچا نہیں سکے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیبیا کوئی غریب ملک نہیں تھا، عراق کوئی غریب ملک نہیں تھا، اور اگر افغانستان نے آزادی حاصل کی ہے تو وہ کوئی امیر ملک نہیں تھا. تو جی ہاں. آپ پہلے کھڑے ہو جائیں، اپنے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اپنی خارجہ پالیسی میں، آپ کی اکانومی بعد میں ٹھیک ہوگی. یہ جو سوچ ہے کہ پہلے اکانومی ٹھیک ہوگی بعد میں ہم اپنی خارجہ پالیسی ٹھیک کریں گے یا اپنی پالیسیاں صحیح کریں گے، یہ سوچ غلط ہے میری نظر میں. اور یہ جن کو آپ اپنا سنگی ساتھی سمجھ رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ایف اے ٹی ایف کے، یہ تو جی ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. خدا کا لوگوں بندو سمجھ لو کہ جہاں جہاں وہ گئے ہیں وہاں انہوں نے آگ بھڑکائی ہے، وہاں انہوں نے ملکوں کو تباہ و برباد کیا ہے. یہ ہسٹری ہے، سب کے سامنے ہے. ہماری سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتی یہ بات. جی یہ بالکل صحیح فرمایا. پاکستان غریب ملک نہیں، اس کو غریب رکھا گیا ہے. تو یہ ہماری پالیسی کیا ہے؟ چائنا نے ہمیں JF-10 دیا، انڈیا کو ویسٹ نے وہ دیا، رافیل دیا، پھر بھی ہم ویسٹ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ چائنا سے اجتناب کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ جی بس یہ مجھے نہیں معلوم. ویسے تو چائنا کو میرے خیال آن بورڈ ضرور لیتے ہوں گے جب بھی یہ بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ چائنا نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑیں. لیکن جیسے میں نے کہا ہم ایسی نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. لیکن ہمیں یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ جب بھی فیصلہ کرنا ہو تو ہمیں چائنا کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ٹھیک. ریلائبل پارٹنر رہا ہے. امریکہ ایک بہت ہی ان ریلائبل پارٹنر رہا ہے. اور اس کی میں جو بات کر رہا ہوں، یہ
ثابت ہو سکتی ہے، کوئی میں ایسے اپنے پاس سے بات بنا نہیں رہا. جی تو جی جی لیکن یہ ہمارا مسئلہ خیال یہ، ہے. ہم کہتے ہیں جی ہمارے لوگ ادھر ہیں، ہمارے ہوں، ریمیٹنسز وہاں سے آتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں تو ہیں. تو آپ کو جب آپ بڑا ایک کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے ریپرکشنز اور بلو بیکس تو ہوتے ہیں. وہ تو آپ کسی نہ کسی طریقے، تو ابھی تو آپ نیچے چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں. اس میں ایک ڈپ آئے گی ضرور، لیکن پھر آپ اٹھنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ نے ہوں. اپنی پالیسیز ٹھیک کر لی، اگر آپ نے اپنی ایفیلیشنز ٹھیک کر لی، اگر آپ نے اپنے دوست اور دشمن میں تمیز کر لی، اور دوست جن کی دوستی مسمم رہی ہے اور غیر متزلزل رہی ہے، ان کے ساتھ دوستی گہری کریں. اور جو بار بار ہمیں دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پھینکتے رہے ہیں، ان کو بھی پھینکنے کا وقت آ گیا ہے میرا خیال ہے. لیکن ہمارے لوگ سہمے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں. کہ پاکستان کی جو اکنامکس ہے یہ بڑا ہو رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، بینک کرپٹ ہو جائے گا، سری لنکا بن جائے گا. کیا سمجھتے ہیں، حقیقت ہے اس میں کچھ، یا ہم اس میں اس پر تو دیکھیں، یہ تو چونکہ پیور اکنامک معاملات ہیں، میں اس پر زیادہ وہ رائے نہیں دے سکتا. نہیں آپ کی جو کوئی رائے ہے اکانومسٹ بندہ. بتا دے، لیکن ایسے اکانومسٹ موجود ہیں، ایسے جی اکانومسٹ موجود ہیں پاکستان میں جو لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں، جو لگاتار ٹھیک. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈائریکشن جو ہے ابھی، اور اب جیسے میں نے ویسے بھی کہا کہ ابھی ڈالر کی ہیجمنی اس وقت بہت ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ یوکرین والی جنگ ذرا کسی کروٹ اگر ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹریڈ اور کرنسیوں میں بھی شروع ہو جائے گی. اور یہ ہوں جو تیل اور ڈالر کا ایک نیکسس ہے، پیٹرو ڈالر، اس میں ایک ڈنٹ پڑ گیا ہے. لیکن ہوں تھوڑا ٹائم لگے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اس ٹائم کو کسی طریقے سے ہم نے گزارنا ہے، لیکن ہمیں اپنے دوستوں کو ناراض کر کے اگر ہم نے لانگ ٹرم اپنے آپ کو کوئی زخم لگا لیا تو پھر ہم کبھی جانبر نہیں ہو سکیں گے. شارٹ ٹرم زخم جو ہے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم نہیں کر سکتے. اور میرا خیال ہے کہ ویسٹ اور امریکہ سے دور ہونا شارٹ ٹرم زخم، جو کہ بالکل ہوں. آپ کو تنگ کرے گا اور آپ ایک اس میں سے گزریں گے. لیکن ایسٹ سے دور ہونا، چائنا سے دور ہونا ول بی اے لانگ ٹائم زخم، کیونکہ وہ اٹھتی ہوئی پاور ہے اور یہ ایک فلیٹننگ پاور ہے. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میرا اندازہ ہے، یہ میرا انالیسز ہے، اس پر میں مصر نہیں ہوں. اس پہ اور بحث ہو سکتی ہے، اکانومسٹ کسی کو بلائیے، وہ آپ کو شاید جی بہتر اس پر بحث کر کے بتائیں گے. ٹھیک. جنرل صاحب آپ بڑے باخبر آدمی ہیں، بڑی آپ کے پاس اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہوتی ہے. یا ہم بھی کچھ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں جو کین یو ہیئر می؟ جی جی، میں آواز آ آواز رہی نہیں ہے؟ آ رہی، دوبارہ ذرا بولیے. اچھا، میں نے کہا آپ بڑے باخبر آدمی ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن بہت اچھی ہوتی ہے. اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، آپ کی ذرا نوازی ہے، آواز آ رہی، اتنا باخبر میں نہیں ہوں. چلیے، تو یہاں پہ ہم بھی کچھ لوگوں سے ملتے ہیں، کچھ ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں، کچھ دوسرے ہیں. یہاں پہ جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس بات پہ بڑی کنسرن اپنا ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان بینک کرپٹ ہونے کے قریب ہے. اب اس کے بعد جو ان کا کوشچن ہوتا ہے کہ اگر یہ بینک کرپٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان کی آرمی سروائیو کرے گی؟ پاکستان کی آرمی کے جو ریسورسز ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ اس پہ ذرا بتائیے، پھر ہم اٹامک کی بات کریں گے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ بینک رپسی اور یہ پاکستان کی آرمی کے، یہ اصل پلان ہی یہ ہے جس کا آپ نے ذکر کر دیا ہے ابھی. جی پلان ہی یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو اتنا نیچے لے آؤ کہ آرمی کے نیچے سے اکانومی کی چادر کھینچ دو. کیونکہ انہوں نے ہوں بار بار پاکستان کو کبھی توڑنے کی کوشش کی، کبھی اس کو ہرانے کی کوشش کی، کبھی ناراضگی کی کوشش کی، تو کسی بھی طریقے سے یہ قابو میں نہیں آتے تھے کہ ہر جگہ فوج کھڑی ہو جاتی تھی. اور فوج ان سے آپ اگر میں یہ کہوں کہ فوج کو یہ کمزور کر نہیں پائے بہت طریقے. تو اب انہوں نے سب سے بہترین طریقہ جو یہ تلاش کیا ہے کہ فوج کو کسی طریقے سے اگر اکانومی ختم ہو جائے تو فوج خود بخود کولیپس کر جائے گی. یہ ان کا اندازہ ہے، یہ ان کا خیال ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید اتنی جلدی پاکستان بینک کرپٹ نہیں ہوگا یا ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، طرح طرح کی تصویریں پیش ہو رہی ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ ہم کھانے پینے میں، خوراک میں خود کفیل ہیں، کوئی نہ کوئی، اور ہمارے انٹرنل ہیں. پھر ہمارے جو چلیں ادھر ایکسپورٹ بند ہو جائے گی، ہمارے چیزیں فریز ہو جائیں گی، پرابلم بہت ہوگا. وہ تو میں بھی مانتا ہوں، زیادہ اس کی ڈیٹیل کا ہوں مجھے معلوم بھی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ فوج کا کیا بنے گا اس کے بارے میں اگر خدا نہ خواستہ، پہلی بات تو یہ کہ اس بات کا امکان بہت کم ہے، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہوں جیسے ہوں. پوری قوم گزارا کرے گی ویسے ہی فوج بھی گزارا کرے گی.
یہ کرنا پڑے گا. مطلب فوج کوئی اب قوم سے الگ چیز تو نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری قوم سفر کر رہی ہو اور فوج کہے کہ جی نہیں ہمیں تو ہمارا سب کچھ چاہیے اسی طریقے سے. تو اسکویز کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. لیکن یہ ہے کہ ایسا خدا نخواستہ معاملہ شاید نہ آئے, یہاں تک نہ پہنچے کہ فوج جو ہے کرمبل کر جائے یا یہ ملک کرمبل کر جائے. اس سے میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا لوگ بڑھا کے پیش کر رہے ہیں سینیریو, تاکہ وہ میں نے بتایا نا کہ ہمیں ایک تو ہم ڈرے ہوئے ہیں, ہمیں اور ڈرایا جا رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ایسے شاید اس بات کا امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم ایک سینیریو ڈسکس کر رہے ہیں نا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو گیا ہے. تو اگر سینیریو تو اس کا جواب یہی ہے جو میں نے کہا ہے کہ جو قوم کرے گی وہی فوج کرے گی, بلکہ فوج اور قوم مل کر اس کے اوپر قابو پائیں گے. جی جنرل صاحب, یہ بڑی جذباتی باتیں تو بڑی اچھی ہیں. فوج کو رن کرنے کے لیے ڈے ٹو ڈے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں, فیول چاہیے, ہمیں آپ کو اسلحہ چاہیے, یونیفارم چاہیے, بوٹس چاہیے, سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. اس پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اس پہ کمپرومائز کر لیا تو آپ کا وہ فوج کا سٹینڈرڈ وہ نہیں رہے گا. تو اس کو کیسے آپ مینج کریں گے؟ کیا کسی تھنک ٹینک میں یہ وہاں پہ دیکھیں نا, آپ ایک سینیریو پیش کر رہے ہیں جس کو ورسٹ سینیریو کہتے ہیں, اور میں اس ورسٹ سینیریو کا جواب پیش کر رہا ہوں, تو اس کو آپ جذباتی کہہ رہے ہیں. جب ایک ورسٹ سینیریو آ جائے گا میرے بھائی عدنان بھائی, تو میں نے بھی یہاں پر زندگی گزاری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو بھی پاکستان کا پتہ ہوگا. ہم گزارا کر لیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایسا پلاننگ ہم کر سکتے ہیں. ہم نے ارد گرد لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ پھر بھی 20 سال تک جنگ لڑتے رہے, تو بلکہ 40 سال تک جنگ لڑتے رہے. تو آپ خان صاحب گھبرائیں مت. اول تو یہ بات ہونی نہیں چاہیے, اوور آل گھبراہٹ ہونی چاہیے ملک کے کہ یہ سینیریو نہ آئے, اور میرا خیال یہ سینیریو اتنی جلدی آئے گا نہیں. اگر آ گیا تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی پھر ہمارے ایٹم بم کوئی لے جائے گا اور ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا اور ہم اپنا دفاع نہیں کر پائیں گے, ہم اپنا دفاع کریں گے اور جیسے بھی ہو سکا کریں گے. اس کو ہمیں چاہے پیدل لڑنا پڑا, سائیکلوں پر لڑنا پڑا, ہم دشمن کو یہاں پر آنے نہیں دیں گے. یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں. جی اچھا جنرل صاحب, ایک تو بالکل میں نہیں گھبراتا. ہمیں عمران خان نے بتایا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اسی کام پہ اس نے ہمیں ساری قوم کو ٹرین کر دیا. بسائڈ آف جوک, چلیے یہ تو ٹھیک ہے. جو دانا لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آنے والے جو برا وقت ہوتا ہے اس کو بڑا اسیس کرتے ہیں, ڈسکس کرتے رہتے ہیں. یہاں کے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ اس پہ بڑا ڈسکشن کر رہے ہیں. میں صرف پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بڑی وہاں پہ ایکسیس ہے ہر جگہ پہ, وہاں پہ کوئی ایسا سینیریو ڈسکس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جی وہ تو دیکھیں نا, وہ تو بڑی پریشانی تو ہر جگہ ہے, اور جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں بھی پریشانی ہے, اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. اسی لیے جو میں نے آپ کو اپنا اندازہ بتایا کہ یہ 1-2 ہفتے میں سچویشن چینج ہوگی, ایسے یہ لگاتار چل نہیں سکتی. اس بات کا ادراک ہر جگہ موجود ہے. یہاں پہ جو ملٹری تھنک ٹینکس ہیں وہاں پہ یہ بڑی سیریس ڈسکشن ہے پاکستان کے حوالے سے. میں کو یہ نہیں کہ آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ ملٹری تھنک ٹینکس, بلکہ میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں, ملٹری تھنک ٹینکس ویسٹ کے اور امریکہ کے جی یہ سینیریو بڑی دیر سے بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان بینکرپٹ ہو, پاکستان ڈیفالٹ کرے, پاکستان کی فوج کولیپس کرے, اور پھر ہم ان کو کہیں کہ جی ابھی آپ نے ان کا کیا کرنا ہے, یہ آپ ہمارے والے کریں, اس قسم کی بات چیت کریں. یہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے بھی کل ہی ہمارے چیئرمین جو ہے جنرل ندیم صاحب, انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے بہت اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ایسا کوئی امکان نہیں ہے, اور یہ ہمیں منع بھی کیا ہے, مجھے بھی منع کیا ہے کہ آپ ایسا سینیریو ڈسکس مت کریں. تو یہاں تک تو ہم نے ڈسکس کر لیا, اب اس سے آگے آپ ڈسکس نہ کیجیے گا. یہ نہ مجھ سے پوچھیے گا کہ ایٹمی اثاثوں کا کیا ہوگا. ہر چیز انشاءاللہ ٹھیک ہے, ہر چیز کنٹرول میں ہے, اور ہم بڑے پر اعتماد ہیں. میں صرف آپ سے یہ ایک جو نا تسلی بخش جواب چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے وہاں پہ کہ نہیں ہو رہی, بس. اور آپ نے بہت کہا اچھے طریقے سے ہو رہی ہے, بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے. اس کے لیے انہوں نے بھی کہا, اور میں دہرا دیتا ہوں, مختلف سینیریوز پینٹ کر کے اس کا جو جواب ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے, اور ہم اچھے سے اچھا سینیریو کی امید رکھتے ہیں, توقع رکھتے ہیں, اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لیکن برے سے برے سینیریو کا سامنا کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی اچھا انفارمیٹو انٹرویو ہمیں دیا ہے, اور میں ہوپ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ سے بات چیت ہوگی,
اور اس سے بہت ساری انفارمیشن ہمارے ویورز کو ملے گی. تھینک یو ویری مچ سر. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین، جنرل صاحب کی آپ نے باتیں سنی، بڑے ہوپ فل ہیں اور بڑے ہی صحیح معنوں میں چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ صرف ہم نے اچھا ہی نہیں دیکھنا، آنے والے خطرات کے بارے میں بھی بات کریں گے، اس کے اوپر سوچتے بھی ہیں اور اس بات کے بھی بڑے وہ پر امید ہیں کہ کوئی نہ کوئی حال اس کا نکل آئے گا. اکنامیکلی، پولیٹیکلی یہ ملک سٹیبل ہو جائے گا اور دوبارہ سے اس کی جو زندگی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر شروع ہو جائے گی. اجازت دیجیے. بائے بائے فار ناؤ.